बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:26 हैं और ये वीडियो करते ही मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊँगा, क्योंकि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इम्कान यह है कि बड़ा हंगामा खेज दिन होगा। उसकी एक वजह तो ये है कि आज चेयरमैन PTA जो है उनकी इंटर कोर्ट अपील है, उसमें तो हंगामा खेजी वाली कोई बात नहीं है। वो तो पाकिस्तान के बच्चे को पता था कि आज़ाद जज जस्टिस बाबर सत्तार जो अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, एक आज़ाद जज हैं, और इसके अलावा जो सरदार एजाज खान साहब हैं, समन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं या जहांगीरी साहब हैं, इन्होंने जब सिंगल रुकनी बेंच में बैठ के अपने हलफ के मुताबिक एक आज़ाद जज के तौर पे वो फैसला दिया जो आइन कानून और उनके हलफ के मुताबिक था, तो फिर वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस से को बिठाकर और उनसे जो है वो मुअत्तल करवा दिया गया। और आज भी यही होगा। चेयरमैन PTA को ओहदे से बरतरफ करने का जो फैसला है, जस्टिस बाबर सत्तार एक आज़ाद जज जिन्होंने एक तारीखी फैसला दिया, उस फैसले को आज इंटर कोर्ट अपील में जस्टिस मोहम्मद आसिफ 12वें नंबर वाले जो जज हैं वो और इनाम अमीन मिन्हास जो हैं ये जजेस दोनों बैठ के उस फैसले को मुअत्तल करेंगे। इन बेचारों की भी क्या ज़िंदगी है, वैसे 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार जजों की बेचारों की क्या ज़िंदगी है। आज़ाद जज फैसले देते हैं और इनको फिर लगाया जाता है कि चलो बैठ के और शाबाश बैठो और अच्छे बच्चे बनकर इनको सस्पेंड करो। और पूरे पाकिस्तान को पता होता है कि जिस फैसले को सस्पेंड कर रहे हैं वो आइन कानून और जजेस के हलफ के मुताबिक है, और ये बैठ के दीदे दलीरी के साथ और वो करते हैं, और फिर वही इनकी परसेप्शन होती है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा आज इतला यह है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो है वो वकला के हमरा आ रहे हैं, और आज तहरीक इंसाफ के वकला और शायद इमरान खान साहब की बहनें भी आएँ और शायद अरकान असम्बली भी आएँ, देखना है। लेकिन आज वो अलकादरी केस लगवाने के हवाले से भी जस्टिस डोगर की अदालत में भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, जहांगीरी साहब के हक़ में भी एहतजाज करेंगे। तो आज हंगामा खेज दिन एक हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और वैसे भी कल जो वकला तंजीमों ने ऐलान किया, उन्होंने ऐलान किया, एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस डोगर के खिलाफ वो जाएंगे, दूसरा जितने वकला कोर्ट रूम में मौजूद थे वो बैन हल्फी देंगे कि जस्टिस डोगर ने ओपन कोर्ट में कुछ और कहा, और अंदर चैम्बर में जाके फैसला उनको जो मौसूल हुआ वो शायद कोई और था, और वो फैसला उन्होंने जारी कर दिया जिसमें ओपन कोर्ट में उन्होंने ये नहीं कहा था कि जहांगीरी साहब को काम से रोका जा रहा है। और कुछ और भी फैसले हुए वकला तंजीमों पे के, उन पे बात हम करते रहेंगे। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आज के दिन बहरहाल खासा हंगामा खेज हो सकता है। आज तोशाखाना 2 केस की भी समाअत थी अडयाला में, जिसको कल ही जो है वो मनसूख कर दिया गया, अब वो आज समाअत नहीं है। और एक और मैं अपडेट आपको दे दूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल रात को पॉइंट्स भी लिखे थे, मेरी बात हुई थी फैसल मलिक साहब से जो इमरान खान साहब के GH हमला केस में वकील हैं। 26 नवंबर के केसेस में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारियाँ डाली गई हैं, उन केसेस में भी उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों में जो फैसल मलिक साहब हैं वो ही वकील हैं। उन्होंने कल बताया कि कल जो गुजरा कल है उसमें जज जो अमजद शाह है उसकी अदालत में क्या हुआ है। जज अमजद शाह जो है वो GH हमला केस सुन रहे हैं, और यही इमरान खान साहब की जो मेडिकल बोर्ड वाली दरख्वास्त है वो भी सुन रहे हैं। इमरान खान के 26 नवंबर के केसों में ज़मानतों का केस भी सुन रहे हैं। आज भी समाअत है। इमरान खान के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त की भी आज समाअत है। 26 नवंबर में 7 केसेस में गिरफ्तारी जो डाली गई इमरान खान की, उनमें भी ज़मानतों की आज समाअत है। पिछली 4-5 समाअतों पे अमजद शाह फैसला नहीं कर रहे, और अमजद शाह जो है वो फैसला नहीं कर रहे, और ये जो अमजद शाह हैं ये GH को हमला केस भी नहीं चला रहे थे। लेकिन अब कल एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। कल ये हुआ है कि कल पंजाब हुकूमत ने जो जेल ट्रायल है इसमें GH को हमला केस में और 9 मई के दीगर केसेस में जिसमें इमरान खान साहब को नामजद किया गया है, उनकी जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया है, और कहा है कि अब GH को हमला केस या 9 मई के इमरान खान के केसेस की समाअत जो है वो अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि जब जेल के अंदर समाअत होती है तो 70-80 इसमें एक्यूज्ड हैं, वो सारे जाते हैं, वकला जाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेला लगता है, और फिर इमरान खान की मुलाकातें होती हैं, असल बात उन तक पहुंचती है, सच उन तक पहुंचता है। तो क्योंकि वैसे बहनों को बहुत कम मिलने दिया जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि तोशाखाना 2 केस चल रहा है तो इसलिए इमरान खान साहब की बहनों को मिलवाया जाता है। और मैं बार बार आपको बताता हूँ, कल सलमान राजा साहब ने मुझे एक जवाब दिया। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, बड़ा एहतराम है। अगर हम उन पे तनकीद करते हैं, उनका भी राइट है कि वो अगर कोई हमें हमारी किसी तनकीद पे जवाब देना चाहते हैं, तो मेरा बड़ा एहतराम है। मैं उनके बारे में मेरी हमेशा ये राय रही है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन मसला यह है कि वो एक कमज़ोर सेक्रेटरी जनरल हैं। PTI का जिस तरह का सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए था, जो उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए थी, वो उनकी नहीं है। ना वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, ना वो पॉलिटिकल हैं, और इस वक्त एक पॉलिटिकल बंदा चाहिए जो डिसीजन करे। बहरहाल बाकी इमरान खान के साथ वो सिंसियर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने तनकीद की मेरे ऊपर, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ
کہ عمران خان صاحب کا جو عمران خان کی بہنوں سے ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں وہ توشہ خانہ 2 کیس میں کروائی جا رہی ہیں، اس لیے کروائی جا رہی ہیں کہ وہ کیس چلانا ہے، اور اگر بہنیں اندر نہیں ہوں گی تو کیس چلتا نہیں ہے۔ وکلا کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے نہیں کیس کیونکہ عمران خان کی فیملی نہیں ہے، تو مجبوراً ان کو ملوایا جاتا ہے۔ جیسے ہی توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کو سزا ہوگی تو ساتھ ہی عمران خان پہ ملاقاتوں پہ مکمل پابندی لگ جائے گی، ان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا، ان کی کمیونیکیشن بریک کر دی جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے وہ بھی تنگ ہے عمران خان کے اندر سے آنے والے احکامات سے، ٹویٹوں سے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ 36 سے 40 لوگوں کی لسٹ جاری کی ہے جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کیا، اس ٹویٹ کو جس ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا ہے کہ میری یہ ٹویٹ ری ٹویٹ آپ نے کرنی ہے، وہ بھی نہیں کی۔ تو میں اپنے موقع پہ قائم ہوں، میں اپنی خبر پہ قائم ہوں۔ سلمان قناجی صاحب کا بے حد احترام، وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان کو طویل عرصے کے لیے مکمل طور پہ ان کو کٹ آف کر دیا جائے گا، آئسولیٹ کر دیا جائے گا، اور میں اس بات پہ بھی قائم ہوں کہ باہر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان سے رابطہ منقطع ہو، نہ عمران خان کے بیان آئیں، نہ ڈائریکشن آئے، نہ ہمیں کچھ کرنا پڑے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو فیصلہ ساز فورم ہے اس میں اکثریت لوگوں کی کمپرومائزڈ اور بزدل ہے۔ اس کے بعد یہ جو جی ایچ کو حملہ کیس میں کہا گیا کہ ویڈیو لنک پہ ہوگا، اس کو ایک تو انہوں نے کہا کہ فیصل ملک صاحب نے کہ ہمیں یہ نوٹیفکیشن دے دیں تاکہ ہم اس کو چیلنج کریں اوپر ہائی کورٹ میں، تو انہیں کہا گیا کہ ابھی تک تو ہمارے پاس سافٹ کاپی آئی ہے، اب واٹس ایپ پہ آئی ہوگی، ظاہر ہے واٹس ایپ پہ سافٹ کاپی آئی ہے، ہارڈ کاپی تو ابھی آئی نہیں، تو آئے گی تو آپ کو مل جائے گی۔ خیر وہ کل انتظار کرتے رہے لیکن ان کو ہارڈ کاپی نہیں دی گئی، آج کہا گیا کہ دی جائے گی، اور انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا فیصل ملک صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے تو جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کے وکلا نے اس سے مشورہ کرنا ہوتا ہے ایک ایک چیز کا، تو ویڈیو لنک پہ تو آپ عمران خان کا ہم کیسے ان سے مشورہ کریں گے؟ اور پہلے آپ لوگ خود کہتے رہے ہیں کہ ان کو سیکورٹی تھریٹس ہیں، 25-26 ماہ سے کسی ایک عدالت میں آپ نے پیش نہیں کیا کہ سیکورٹی تھریٹس ہیں، تو اب آپ کیسے ان کو آن لائن ان کی کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے؟ تو بہرحال اس حوالے سے اب انہوں نے کل تو نہیں دیا کہ ڈاک نہیں پہنچی، ہارڈ کاپی نہیں دی، آج وہ ملے گی تو فیصل ملک صاحب اس کو چیلنج کریں گے راولپنڈی بینچ میں ہائی کورٹ کے۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 26 نومبر والی اور میڈیکل بورڈ والی وہ آج سماعتیں، آج 2 اور بڑے عدالت سے فیصلے آ سکتے ہیں، جو 22 کی 2 درخواستیں، ایک درخواست ہے دونوں تابش جو ایڈوکیٹ ہیں، ینگ وکیل ہیں، عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہیں، انہوں نے 2 ایف آئی آر کی درخواستیں دی تھیں، ایک دی تھی جو دوسری یہ جو علیمہ خانم صاحبہ پہ حملہ ہوا تھا وہ ایف آئی آر کی، لیکن ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، اور ایک انہوں نے اس سے پہلے دی تھی کہ عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں مریم نواز میں ساروں کے نام ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں کو یہاں سے اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو چکری یا مختلف جگہوں میں جا کے ان کو وہاں پہ اتارا جاتا ہے۔ ان دونوں پہ ایف آئی آر کیونکہ نہیں ہوئی، جب ایف آئی آر نہیں ہوتی تو آپ عدالت میں جاتے ہیں 22 کی اپلیکیشن لے کر کہ ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی، ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیں، تو اس کے اوپر آج جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، شاید ان کا نام بھی انہوں نے بتایا تھا، فرت جبین، یہ فیصلہ سنائیں گی، اور فرت جبین اگر کہتے ہیں کہ نہیں ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تو اس کو فیصل ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اس معاملے کو ہم سپریم کورٹ تک لے کر آئیں گے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ بات کر لیتے ہیں، وہ جو مشن نور ہے، مشن نور جو ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر 3 کروڑ سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں، مشن نور کے 3 کروڑ سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں، اور اس وقت جنگل میں آگ کی طرح مشن نور کی جو ایک کمپین ہے وہ چل رہی ہے، اور عام پاکستانی اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس نظام کو بڑا دھچکا لگا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ یہ مطلب یہ اتنی بڑی ایک موومنٹ بن سکتی ہے، اور جس طرح سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو احمد علی خان ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا مشن نور، جنہوں نے کہا کہ کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے سے کمپرومائزڈ ہیں، کہیں جسٹس یحییٰ بٹھا دیا گیا ہے، کہیں ڈوگر بٹھا دیا گیا ہے، کہیں عالیہ نیلم بٹھا دی گئی ہے، اور پورے نظام کے اوپر جس طرح کے لوگ بیٹھ گئے ہیں، جو جبر بربریت وسطائیت ہے، یزیدیت ہے، 26 نومبر کیا گیا اور جو کچھ ظلم کیا گیا، 40 لوگوں کی پچھلے 3 سال میں جانیں جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، پاکستان کے تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں، جبر ہے، بربریت ہے، سیدھی گولیاں لوگوں کو ماری گئیں، ظلم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا مقدمہ، پاکستان کے لوگ مسلمان اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ 20 سپٹمبر رات 9 بجے سب اپنے گھروں کی چھتوں پر جا کے اذانیں دیں گے، جو گھر کی چھت میں اذان جا کے کوئی گھر میں اذان نہیں دے سکتا وہ موبائل کے اوپر اذان لگا لیں گے، لیکن چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پلے کریں گے، یوٹیوب پہ اذان سنیں گے۔ جو اذان نہیں دے سکتا وہ کم از کم اپنی چھت پہ آ کے ساتھ کسی گھر میں ہونے والی اذان سننے کے لیے آ جائے،
اور انہوں نے کہا کہ آپ گھر کے سین میں کھڑے ہو کے اذان دیں, گھر کے کمرے میں کھڑے ہو کے اذان دیں, ویڈیو بنائیں, سوشل میڈیا پہ ڈالیں, تاکہ بتائیں کہ ہم اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے یہ کمپین بہت ہی زیادہ اس وقت مطلب اس وقت جنگل میں آگ کی طرح یہ کمپین پھیل گئی ہے, اور اس پہ اس نظام کو بڑی پریشانی ہے, کیونکہ اگر 10 سے 15 ہزار ویڈیوز بھی اذانوں کی آ جاتی ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک انرجی آ جائے گی کہ ہم نے کر دکھایا ہے, اور اس کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پذیرائی ہو رہی ہوگی. اگلی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس میں 30,000 لوگ ہوں گے, اس سے اگلی میں 60,000 لوگ ہوں گے, اور یہ اس نظام کے لیے اس لیے پریشان کن ہے کہ یہ لیڈر لیس ہو رہی ہے, یہ جنرل پبلک کی ہے, یہ عام پاکستانی کی آواز ہے, عام پاکستانی اس پہ لبیک کہہ رہا ہے, اور یہ چیز اس نظام کے گلے پڑ سکتی ہے. اسی لیے اس نظام کو جو پریشانی ہے, انہوں نے ٹاؤٹس چھوڑ دی ہیں اذانیں دینے والوں پہ, اور ٹاؤٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غیر اسلامی کام ہے کہ آپ 9 بجے اذان دیں گے, اور آج کل کیونکہ پاکستان میں جو عشاء کا ٹائم ہے, نماز عشاء کا ٹائم ہے, وہ تقریباً 7:32-33 پہ شروع ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ عشاء کا ٹائم تو 7:32-33 پہ شروع ہو جاتا ہے, آپ 9 بجے اذانیں دیں گے. میں نے ہارون رشید صاحب سے کل میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ اسلام کا, اسلامی تاریخ میں, اسلامی روایات میں ایک اسٹیبلشڈ ایک چیز ہے کہ جب جب مسلمانوں پہ برا وقت آتا تھا وہ اذانیں دیتے تھے, مطلب سیلاب ہو, زلزلہ ہو, آفات ہو, مشکلات ہوں, اذانیں دیتے تھے. آپ نے کووڈ میں دیکھا کہ ایک آ گیا تھا کہ اذانیں, تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایک فضول سی بات ہے کہ, اور یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے خلاف ایک توہین مذہب کی ایک پوری ویڈیو بنائی گئی, وہ ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کروایا گیا, ٹاؤٹس کے ذریعے وائرل کروایا گیا, ٹی وی پہ چلوائی گئی, پی ٹی وی پہ چلوائی گئی. اس کے بعد ساتھ ہی عمران خان پہ حملہ ہو جاتا ہے وزیر آباد میں, اور کہا گیا کہ یہ نا ایک مذہبی جنونی تھا, اس نے وہ ویڈیو دیکھی ہے عمران خان نے تو یہ مذہب کر رہا ہے, تو وہ اس نے نا عمران خان کے اوپر گولی چلا دی ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو بنائی کہاں تھی, کس نے بنائی تھی, وہ ویڈیو پی ٹی وی پہ کیسے چل گئی, اور وہ ٹاؤٹ نے کیسے ٹویٹ کر دی. اور اس کے بعد چلے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس حد تک یہ نظام نیگیٹو تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک نیریٹو بنا رہا تھا توہین مذہب کا, لیکن پھر عمران خان پہ قاتلانہ حملے کرنے والے کو جو وکیل دیا کہ وہ ٹاؤٹ ہے, وہ وہی ٹاؤٹ ہے جو مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف بھی درخواست گزار تھا, وہ وہی ہے جو یہ جہانگیری صاحب کے خلاف بھی درخواست گزار ہے, وہ 6 ججز کے خلاف بھی درخواست گزار ہے. اسی کو کیوں آپ نے وکیل دیا عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرنے والا جو ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کروایا گیا قاتلانہ حملہ عمران خان پر, اسی لیے تو اپنے ہی ایک گھر کا بندہ جو ہے وہ وکیل دیا گیا. اور مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ ان کو عدالت سے نکلوایا گیا, ان کے بہت سے ویسے تو جرائم ہیں. ایک ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور بہت دبنگ فیصلہ دیا تھا. دوسرا مظاہر اکبر نقوی صاحب کا جرم یہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کا جب کیس چل رہا تھا تو مظاہر اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب یہ دو وہ ججز تھے جو بار بار کہتے تھے وکیلوں کو, حکومتی وکیلوں کو, کہ ارشد شریف کے کیس میں آپ یو این کو کیوں نہیں انوالو کرتے, آپ عالمی اداروں کو کیوں نہیں انوالو کرتے. کینیا کون سا ہمارا رشتہ دار ہے, ہم نے وہاں کوئی اربوں ڈالر کی ہم ان سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, کوئی ہم نے ان کا قرضہ دینا ہے. ایک اس ملک میں ہمارا صحافی مارا گیا ہے, شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ, تو آپ انٹرنیشنل فورمز کو انوالو کریں. یہ ان کا جرم تھا. یہ ایک اور جرم اعجاز الحسن صاحب کا اور مظاہر اکبر نقوی صاحب کا یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے پہ انہوں نے اسکندر سلطان راجہ کو بلایا تھا اور 100 ووٹوں کے لیے انہوں نے نوٹ لکھا تھا. ان کا جرم مظاہر اکبر نقوی صاحب کا یہ تھا کہ جب کچھ اہم جو انویسٹیگیشن کرنے والے کرپشن لوٹ مار کے ان کی جانیں جا رہی تھیں اور تقررے اور تبادلے ہو رہے تھے اور کیسز دبائے جا رہے تھے اور نیچے پروسیکیوشن کو کمپرومائز کر لیا گیا تھا, تو مظاہر اکبر نقوی صاحب نے نوٹ لکھا تھا, اس میں 100 ووٹ ہوا تھا کہ یہ تو تباہ کر رہے ہیں ملک کو, یہ جو احتساب کے ادارے ان کو تباہ کر رہے ہیں اپنے لوگ لگا کر. یہ پی ڈی ایم کے دور کی بات ہے. تو مظاہر اکبر نقوی صاحب کے بھی جرائم بہت ہے. یہ حسن اتفاق ہے کیا ہے, مظاہر اکبر نقوی کے خلاف بھی وہی درخواست گزار, جہانگیری صاحب کے خلاف وہی درخواست گزار, محسن اختر کیانی, بابر ستار, سردار اعجاز خان, سمر رفعت امتیاز, ان کے خلاف بھی وہی درخواست گزار, اور عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرنے والے قاتل جس نے عمران خان کو خدا نخواستہ قتل کر دیا تھا اپنی طرف سے, تو یہ تو اللہ نے بچا لی, اس کا بھی وہی وکیل. تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے نا کھرا ایک ہی جگہ جاتا ہے ان ساری چیزوں کا. بہرحال جی مشن نور بہت تیزی سے اور اس پہ بات ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ 3 کروڑ سے زیادہ ویوز ہو گئے ہیں, اس کے 3 کروڑ سے زیادہ ویوز ہو گئے ہیں مشن نور کے. اب انہوں نے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کر دی ہے, پمفلیٹس تقسیم کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ایگزیکیوشن میں اس تحریک کی مدد دے دی تھوڑی سی,
اور اس کو تو یہ 50,000 کے قریب ویڈیوز آ سکتی ہے سوشل میڈیا پہ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں 8 سے 10,000 ویڈیوز تو آئیں گی. اور 10,000 ویڈیوز آ گئی نا, یہ نظام ہل کے رہ جائے گا. کیونکہ نظام ابھی آپ دیکھ لینا, وہ ہمارے دوست زبیر علی خان نے خبر دی نا کہ ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ آپ نے نیپال کی ویڈیوز نہیں چلانی, آپ نے نیپال میں ویڈیوز نہیں چلانی. اس سے پہلے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی بار بھی کہا گیا تھا ویڈیوز نہیں چلانی. پھر کہا گیا کہ آپ نے ایمان مزاری والے معاملے پہ ڈوگر کے خلاف خبریں نہیں چلانی, آپ نے جہانگیری صاحب کے حق میں پروگرام نہیں کرنے, آپ نے وکلا تنظیموں کی پریس کانفرنس نہیں دکھانی, آپ نے علیمہ خانم کی پریس کانفرنس نہیں دکھانی, آپ نے کامن ویلتھ رپورٹ پہ بات نہیں کرنی, آپ نے کامن ویلتھ رپورٹ پہ جو سلمان راجہ اور ان ساروں کی پریس کانفرنسز ہیں وہ نہیں دکھانی, آپ نے محمود چکزئی کی کوریج نہیں کرنی, آپ نے جو ہے وہ ابھی یہ آج بھی پروٹیسٹ ہوگا جو چیزیں ہوں گی ان کی کوریج نہیں ہوگی, تو سلام زدگان کے سینٹیمنٹس نہیں دکھانے. تو اس لیے چیزیں جو ہیں وہ اس نظام کو بہت خوف ہے, اس لیے ٹاؤٹس کو چھوڑ دیا گیا ہے جو بکواس کر رہے ہیں کہ یہ جو اذان دی جا رہی ہے تو غیر شرعی ہے. کوئی خدا کا خوف کرو, اللہ کی بارگاہ میں کیس پیش کرنا کون سا جرم ہے, اذان دینا کون سا جرم ہے. اور پریشانی یہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہو گئی اور سکسیسفل ہو گئی تو پھر آپ دیکھیے گا تماشا کیا لگتا ہے اور لوگوں میں انرجی کتنی آتی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ لیڈر لیس چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ تو کمپرومائزڈ ہے. اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ٹاؤٹ بنائے ہوئے, ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ذیلی ونگ بنائے ہوئے, ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے, ان کے ذریعے تو احتجاج بھی کنٹرول کروائے جاتے ہیں. یہ جو لیڈر لیس چیزیں ہیں نا جو عوام کرنے لگ جائے گی, یہ خوفناک ہے, یہ خوفناک ہے, یہ خطرناک ہے. تو اس لیے ٹاؤٹس کو چھوڑا گیا مشن نور, لیکن اتنا ہی مشن نور اس وقت وائرل ہے. بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. احمد علی خان نے کیا زبردست آئیڈیا دیا, کیا زبردست آئیڈیا دیا احمد علی خان نے, اور اس وقت ہر جگہ چوکوں چوراہوں پہ بات ہو رہی ہے مشن نور کے اوپر, عام آدمی بات کر رہا ہے. اور بار بار کہہ رہا ہوں 10,000 ویڈیوز آ گئیں, یعنی اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 50,000 لوگ یا 1,00,000 لوگ اذانیں دیتے ہیں مثال کے طور پہ, 10,000 اس میں سے ویڈیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں, تو یہ چیز اتنی زیادہ یہ لوگوں کو انرجی دے دے گی کہ اگلی ایکٹیویٹی میں 20,000 ویڈیوز آئیں گی, اور یہ اس نظام کے لیے بہت خطرناک ہے. بہرحال جی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. عمران خان صاحب کے ٹویٹ پہ بات کرنی تھی اور اعلامیے پہ, ان پہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.